माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के रिकवरी के जो इलीगल मेथड्स हैं उनकी बाबत मेरी अलहदा से वीडियो मौजूद है जिसे आप मुलाजा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का मकसद माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनकी बाबत ज़िक्र करना और उनकी बाबत जो कानूनी चाराजोइयाँ हैं उसकी बाबत लोगों को बताना है। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जब रिकवरी के लिए ये किसी के घर में उसकी मर्ज़ी के बरक्स जाते हैं, उससे बदतमीज़ी करते हैं या कॉल्स करके या किसी भी तरीके से किसी शख्स को हरासा व परेशान करते हैं, तो ये इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं। इनकी जो गैर कानूनी हरकत हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इनकी बाबत सिविल कोर्ट से स्टे लिया जा सकता है। सिविल कोर्ट में दावा दायर करके ये प्रेयर की जा सकती है कि ये बगर्ज़ रिकवरी किसी के घर में दाखिल होने, किसी को हरासा व परेशान करने, किसी के घर के बाहर शोर मचाकर न्यूसेंस क्रिएट करने या किसी को उसकी मर्ज़ी के बरक्स कॉल्स करने से बाज व ममनू रहें या कोई भी गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल ना करें और अपनी रिकवरी सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के ज़रिए करें, दीगर कोई तरीका ना अपनाएं। तो इस बाबत सिविल कोर्ट स्टे जारी कर देती है और जब ये सिविल कोर्ट एक दफ़ा स्टे जारी कर देती है तो फिर ये किसी सूरत उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। अगर ये उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाएगी जिसमें उनको सज़ा हो सकती है। तो इसलिए इनके खिलाफ इनकी जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उनकी बाबत स्टे लिया जा सकता है। फिर अगर ये कभी मकामी पुलिस को किसी तरीके से अपने साथ मिला लें और उस पुलिस की मदद से किसी क्लाइंट को तंग परेशान या हरासा करें तो ये भी इनका जो एक्ट है ये इलीगल है, जिसकी बाबत सेशन कोर्ट में पिटीशन जो है वो इलीगल हरासमेंट की जा सकती है, जिसमें सेशन जज साहब हुक्म जारी कर देते हैं जो क्लाइंट है बैंक का उसको गैर कानूनी तौर पर हरासा ना किया जाए। ऐसी सूरत में मकामी पुलिस के साथ मिलकर भी ये किसी शख्स को हरासा व परेशान नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में भी अगर ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें इनको तौहीन अदालत में सज़ा हो सकती है और वो जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह भी इनके खिलाफ एक पिटीशन करके तो इनसे जान छुड़वाई जा सकती है। फिर ये दो तरीके हैं। फिर इसके अलावा अगर ये किसी को मुसलसल हरासा व परेशान करते हैं, उसको ज़हनी अजियत देते हैं, तो ऐसा शख्स जो है जो इनसे मुतासर हुआ होता है उसको ये हक हासिल हो जाता है कि वो भी सिविल कोर्ट में दावा दायर करके इनसे डैमेजेस वसूल कर सकता है, क्योंकि रिकवरी के जो तरीकाकार हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ अदालत के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा किसी के पास हक नहीं कि किसी को ज़ाती हैसियत में किसी भी लिहाज से तंग व परेशान करे या किसी को ज़हनी अजियत दे। तो ये जो लोगों को ज़हनी अजियत देते हैं उसकी बाबत भी इनसे डैमेजेस वसूल किए जा सकते हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ सिविल कोर्ट से स्टे भी हो सकता है, सेशन कोर्ट में इनके खिलाफ इलीगल हरासमेंट की पिटीशन फाइल हो सकती है और इनके खिलाफ डैमेजेस का दावा भी दायर हो सकता है। अब चीज़ ये है कि ये आपने कानूनी कार्रवाइयाँ करनी कैसे हैं। इन कानूनी कार्रवाइयों के लिए आपको वकील की ज़रूरत होती है और ज़ाहिर है कि वकीलों की फ़ीसें होती हैं और हर शख्स के पास में उनकी फ़ीसें नहीं होती और ख़ासकर ये जो लोग होते हैं जिन्होंने इन बैंक से कर्ज़े लिए होते हैं वो लोग पहले ही माशी मसाइल का शिकार होते हैं। अगर वो वकीलों की फ़ीसें दे सकें तो वो कर्ज़ा ही क्यों ना वापस कर दें, उनको ज़लील होने की क्या ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपने करना क्या है, इसमें आपने कचहरी में जिस भी ज़िले में या तहसील में आप रहते हैं आपने उस कचहरी में ये पता लगाना है कि ऐसे कौन से वकला हैं जो लोगों के सोशल वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेते हैं और गरीब लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। जब आप ऐसे वकला का पता लगा लेते हैं तो ऐसे वकला से रब्ता करें। मेरे ये मुशाहदे में बात है और मेरा ये ज़ाती तजर्बा भी है कि ऐसे वकला जो हैं ये कागजात के खर्चे में ही लोगों का काम कर देते हैं। वैसे भी मैं आपको ये बात बताऊं कि 50% ज़्यादा जो वकला हैं वैसे ही वो सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए जो वकला हैं, चूँकि ये सोशल वर्कर लोग हैं,
یہ آپ کی ان معاملات میں فری آف کاسٹ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تاہم آپ نے پھر بھی اسپیسیفکلی دیکھنا ہے کہ ایسے کون سے وکلا ہیں جو کسی این جی او سے، کسی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سے منسلک ہیں، یا کوئی شخص کوئی ذاتی حیثیت میں کوئی سوشل کام کرتا ہے، تو ایسے وکلا کے پاس آپ چلے جائیں۔ وہ یا تو آپ کا کام فری آف کاسٹ کر دیں گے، یا ڈاکومنٹ کے چارجز میں جو کہ نامنل 400-500 روپے ہوتے ہیں، اس میں یہ آپ کے وہ جو یہ کام ہے وہ کر دیں گے۔ یہ تو وہ طریقہ کار ہیں جو عدالت کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وکلا کے پاس نہیں جا سکتا، وہ بالکل فیس یا کاغذات کے خرچے بھی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی ایک حل موجود ہے۔ ایسے شخص کا ایک بنیادی حق ہے کہ جب کوئی شخص اس کو ہراساں و پریشان کرتا ہے، اس کی مرضی کے برعکس اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یا اس کو کالز کرتا ہے، تو ایسے شخص کو حق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ متعلقہ شخص کے خلاف جس نے اس کو تنگ کیا ہوتا ہے وہ متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دے دے۔ تو ایسی صورت میں آپ متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دیں جس میں یہ لکھیں کہ میں نے فلاں فلاں بینک سے قرضہ لیا ہوا تھا، میں اپنے کچھ معاشی مسائل کی وجہ سے قرضہ واپس نہیں کر سکا، تاہم جو بینک کے نمائندے ہیں وہ زبردستی مجھے ہراساں و پریشان کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہوتے ہیں تو اس چیز کا ذکر کریں، اور اگر آپ کو ٹیلی فونیکلی پریشان کرتے ہیں تو اس چیز کا ذکر کریں۔ یہ اپلیکیشن لکھ کر تھانے میں دے دیں، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ آپ خود اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے تو تھانے میں کمپیوٹر برانچز ہیں، وہ کمپیوٹر برانچ والوں کو آپ کہیں، وہ آپ کی اپلیکیشن خود ہی لکھ لیں گے۔ آپ نے صرف ان کو اپنی کہانی بتانی ہے، وہ آپ کی اپلیکیشن خود ہی ڈرافٹ کر لیں گے۔ یہ اپلیکیشن کسی نہ کسی تفتیشی آفیسر کو مارک ہو جائے گی۔ جب وہ بینک والوں کو طلب کرے گا تو 100% بینک والے تو لاجواب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز بالکل انلیگل ہوتی ہیں، وہ اپنا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس طرح یا تو وہ بینک والے اس آپ کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں گے، اگر باز وہ نہیں آتے تو ان کے اگینسٹ وہ تفتیشی ایک رپورٹ بنا دے گا جس میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے انلیگل ایکٹیویٹیز کی ہیں، تو ان پہ پھر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کسی وجہ سے اپنے کو خرچہ وغیرہ لگا کے کسی تفتیشی کو ساتھ بنا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو اگر خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ یہ تفتیشی ان کے ساتھ مل گیا ہے، تو آپ متعلقہ ڈی ایس پی، ڈی پی او یا سی سی پی او جیسی بھی صورتحال ہے آپ کے ضلع یا تحصیل میں، اس کو آپ اپلیکیشن موو کریں۔ وہ پھر ہائر رینک کا کوئی آفیسر جو ہوتا ہے وہ تفتیش کرتا ہے، جس میں وہ ملی بھگت کے چانسز کم سے کم تر ہو جاتے ہیں اور آپ کو انصاف ملنے کی توقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مفت طریقہ ہے ان سے جان چھڑانے کا۔ اب اس سے بھی آگے آ جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھانے بھی نہیں جانا چاہتے تو آپ ایک اور کام کریں، جو کہ سمجھ لیں کہ جو کام آپ کا بنیادی حق ہے، اور آپ کا بنیادی حق یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو غیر قانونی طور پر کسی بھی طریقے سے ہراساں نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ ان کے سامنے ڈٹ جائیں، آپ ان کو کہیں کہ بھائی کس حیثیت میں تم میرے گھر میں آئے ہو، کون سا ایسا قانون ہے جس کے تحت تم ریکوری کے لیے میرے گھر میں آ سکتے ہو۔ آپ ان سے یہ سوال کریں، یہ آپ کو قطعاً جواب نہیں دے سکیں گے، اور یاد رکھیں جس دن آپ ان کو یہ سوال کر دیں گے اس دن ان نمائندوں کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ بندہ تو اپنے بنیادی حقوق جان گیا ہے، اب یہ ہمارے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہم اس کو کسی طرح سے اب ڈرا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص آپ سے تمیز سے بات بھی کرنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو یہ قائل کرنا شروع کر دے گا کہ بھائی قرضہ دے دو۔ تو تعجب چونکا، آپ کے پاس تو معاشی مسائل ہیں، آپ ان معاشی مسائل کی وجہ سے قرضہ واپس نہیں کر رہے، تو یہ تو ایک سول ذمہ داری ہے۔ اس سول ذمہ داری کو صرف اور صرف عدالت میں حل کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ شخص کو آپ لاجواب کر دیں گے تو اس شخص کو جب سمجھ لگ جاتی ہے تو پھر بھی وہ آپ کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے سول کورٹ میں ان کے خلاف سٹے ہو سکتے ہیں، سیشن کورٹ میں ان کے خلاف ریٹ پٹیشن ہو سکتی ہے، آپ ان سے ڈیمیجز بھی وصول کر سکتے ہیں۔ ان کے خلاف جو سمجھ لیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا جو فری آف کاسٹ طریقہ ہے وہ تھانے میں اپلیکیشن ہے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی بلیک میل کے مت آئیں، ان کے سامنے ڈٹ جائیں، اپنے بنیادی انسانی حقوق کو سمجھیں۔ کوئی شخص آپ کو کسی بھی صورت غیر قانونی طریقے سے ہراساں و پریشان نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ کس قانون کے تحت تم میرے گھر میں آتے ہو، وہ لاجواب ہو جائے گا اور آپ کی ان سے جان چھوٹ جائے گی۔
تو یہ طریقہ کار ہیں، قانونی طریقہ کار ہیں جو آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آپ ان طریقہ کار پر عمل کریں، کوئی بینک والا کسی صورت آپ کا اتصال نہیں کر سکے گا۔ جب آپ اپنے بنیادی انسانی حقوق سمجھ جاتے ہیں تو کوئی بینک والا تو دور کی بات ہے، کوئی دیگر شخص بھی آپ کا اتصال نہیں کر سکتا۔ تو یہ بینک کے خلاف جو سیف گارڈز ہیں، قانونی کارروائیاں ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے بینک کے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں، میری ان بینکس کے خلاف یا جو الیکٹرانکس شورومز والے ہیں ان کے خلاف میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر شخص قانون کے تابع ہو، کوئی شخص بھی کسی کا اتصال نہ کر سکے۔ سول میٹرز جو ہیں، جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سول طریقے سے، مہذب طریقے سے حل ہوں، ہر ایک کی زندگی میں سکون ہو۔ اگر کوئی شخص معاشی مسائل کا پہلے ہی شکار ہے تو اس کو مزید معاشی مسائل کا شکار نہ کیا جائے۔ میں نے یہ بینک والے جو ہیں اور یہ الیکٹرانک شورومز والے ہیں، ان سے متاثر لوگ دیکھے ہیں۔ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں اور لوگوں کو افسردہ حالت میں دیکھا ہے۔ لیکن جب میں نے ان لوگوں کی ٹریننگ کی، ان لوگوں کو بتایا کہ یہ جو بینک والے ہیں یا جو الیکٹرانک شورومز والے ہیں، یہ آپ کے ساتھ انلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کو کوئی استحقاق ہی نہیں، اور آپ لوگوں نے جو ان کی قسطیں واپس نہیں کی یا جو ان کا قرضہ ادا نہیں کیا، یہ آپ لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ تو ایک سول معاملہ ہے۔ آپ کے خلاف تو زیادہ سے زیادہ سول کورٹ میں دعویٰ دائر ہو سکتا ہے، اور یہ جو آپ کے گھروں میں جا کے آپ کو ہراساں پریشان کرتے ہیں، یہ تو سنگین جرم ہے جس کی بابت آپ ان سے ڈیمیجز لے سکتے ہیں۔ تو صرف یہ میری ایک ذاتی خواہش ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ جتنا بھی کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکوں، اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کروں۔ تو ان ویڈیوز کو بنانا کا مقصد قطعاً کوئی بینک کے خلاف مہم چلانا نہیں، یا الیکٹرانکس والوں کے خلاف کوئی مہم چلانا نہیں۔ صرف ان کو بھی یہ میرا میسج ہے کہ آپ اپنا کاروبار کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، کسی کو غیر قانونی طور پر ہراساں و پریشان نہ کریں۔ آپ خود ان کی جگہ پر اگر ہوں، یہ جو بینک کے نمائندے ہیں، ان سے میرا سوال ہے، اگر آپ خود ان کی جگہ پر ہوں جن کو آپ تنگ پریشان اور ہراساں کرتے ہیں، تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ یہی ان غریب لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، صرف ان ویڈیوز کا مقصد لوگوں کو رہنمائی دینا ہے، اور یہ بینکس والے یا جو مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، ان کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ اس ملک کے قانون کا احترام کریں۔ جب آپ اس ملک کے قانون کا احترام کریں گے تو یہ ملک ترقی بہتر طریقے سے کرے گا، اور لوگ اپنی زندگی آسانی سے گزاریں گے۔ پہلے ہی پاکستان میں مسائل کی کوئی کمی نہیں، اور کاروبار جو ہے وہ قانون کے طریقے سے کریں۔ ایسے نجائز پرافٹ یا زبردستی کے پرافٹ جو ہوتے ہیں، ان سے حالات نہیں سنورتے۔ نیک نیتی سے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے کاروبار نیک نیتی سے کریں، لوگوں کو بدنیتی سے قرضہ جات مت دیں، اور بدنیتی سے چیزیں مت فروخت کریں کہ آپ زبردستی لوگوں سے ریکوری کریں گے۔ قطعاً ایسی ذہن میں سوچ نہ رکھیں۔ جینون جو لوگ ہیں، صرف انہیں کو قرضہ جات جاری کریں، آپ کو ریکوری میں کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اپنے ٹارگٹس پورا کرنے کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، اور جب لوگ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو پھر ان سے آپ قانون کے مطابق ریکوری کریں۔ اس کے علاوہ دیگر کوئی طریقہ نہیں۔ تو میری ان ویڈیوز کا مقصد صرف ایک پازیٹیو میسج دینا ہے، اور جو قانون ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ کوئی بھی کام ہے وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، قانون سے ہٹ کر کوئی شخص نہیں چل سکتا۔ اگر قانون سے ہٹ کر کوئی شخص چلتا ہے تو وہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں جن کی بابت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔